बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमेरिका मुआहदे की। किसी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो जिम्मेदार अमेरिका होगा। ईरान ने वाज़ेह कर दिया, ईरानी अवाम पर इसराइली और अमेरिकी मजालिम नहीं भूलेंगे। हमने वतन के दिफा के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी, बड़ी तादाद में क़यादत खोई। जंग के दौरान ईरानी कौम ने इस्तकामत दिखाई, ईरानी अवाम अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी इदारे ईरान पर अमेरिका और इसराइली जहारियत की मजम्मत करने में नाकाम रहे। लबनान के खिलाफ जहारियत का खात्मा मुआहदे का हिस्सा है। अमेरिका वादा पूरा करने के लिए इक़दाम करे, हम वादों की पासदारी करेंगे। मुआहदे पर जुम्मे को जिनेवा में दस्तखत किए जाएंगे। दस्तखत की तकरीब से पहले ईरानी हुकाम पड़ोसी ममालिक के दौरे करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं, जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तलू हो गया। अमेरिका और ईरान ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया। अफ्रीकैन ने मुश्किल हालात में सब्र, तहम्मुल और दानिशमंदी का दामन नहीं छोड़ा। आज दुनिया ने अमन का तारीखी संग मील अबूर किया। मुआहदे की तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में 19 जून को जिनेवा में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहते हैं, फील्ड मार्शल ने अमन मुआहदे के लिए शब रोज़ मेहनत की। अमेरिका ईरान मुआहदा पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तानी अवाम और आलमी बरादरी को मुआहदे की मुबारकबाद देता हूँ। नवाज शरीफ, सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो का मशकूर हूँ। ये तारीखी मुआहदा सिफारतकारी और मुज़ाकराती अमल की कामयाबी है कि आज दुनिया ने अमन का एक तारीखी संगमेल अबूर किया है। जंग की तारीख रात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन का सूरज तुलू हो गया है। लबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। जनाब स्पीकर, इस तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब रोज़ वक्त कर दिए और इस सारे अरसे में वो रातों को भी जागे और दिन को भी, कि बाज़ मरले ऐसे आए और मुज़ाकरात के दौरान कई ऐसे नशेब फराज आए कि यूँ लगता था कि अभी मामला ख़त्म हो जाएगा, और ऐनी शाहिद भी इस अजीम सबूत ने हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह के तवक्कुल पर फजल से कल रात जंग बंदी का ऐलान हुआ। मैं सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, इन सबको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आगे बढ़े, आपको बताएं, आपने हरमुज से तेल बरदार जहाज़ों की नकलो हरकत दोबारा शुरू हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि मुतअद्दिद जहाज़ तेल से भरकर आपने हरमुज से रवाना हो रहे हैं और जनूबी बहरी रास्ता मुकम्मल तौर पर महफूज, मुस्तहकम और काबिल एतमाद है। इसके अलावा भी दीगर बहरी रास्ते दस्तयाब हैं जिन्हें जहाज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने हरमुज की तेल बरदार जहाज़ों की नकलो हरकत दोबारा शुरू हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा, मुतअद्दिद जहाज तेल से भरकर आपने हरमुज से रवाना हो रहे हैं और जनूबी बहरी रास्ता मुकम्मल तौर पर महफूज, मुस्तहकम और काबिल एतमाद है। इसके अलावा भी दीगर बहरी रास्ते दस्तयाब हैं जिन्हें जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान अमेरिका के दरमियान 14 नकाती मुफाहमाती मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मुसव्वदे के तहत अमरीकी बहरीन नाकाबंदी 30 दिन के अंदर खत्म की जाएगी। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल करना भी मुसव्वदे में शामिल है। मुसव्वदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी भी शामिल है। मुसव्वदे के मुताबिक अमेरिका और इत्तहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मुज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत शामिल नहीं। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के $24 अरब मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे। हतमी ईरान अमेरिका मुआहदे की तौसीक सलामती कौंसिल करारदाद के जरिए करना भी मुसव्वदे में शामिल है।
امریکہ ایران کی قیادت کے اقدامات کو سراہتے ہیں۔ پاکستان کا امریکہ ایران مفاہمات کا خیر مقدم، خطے کے امن و استحکام کے لیے اہم قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پیش رفت کو سفارتکاری کی بڑی کامیابی قرار دیا، کہا مذاکرات اور مکالمہ ہی مسائل کا واحد حل تھا۔ اسحاق ڈار نے سعودی عرب، قطر، ترکیہ، مصر اور اقوام متحدہ کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ 19 جون کو جنیوا میں متوقع دستخطی تقریب کا خیر مقدم مذاکراتی عمل کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ عالمی برادری کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم، پاکستان کی ثالثی کی تعریف۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی امریکہ ایران معاہدے پر مبارکباد۔ چین، برطانیہ نے معاہدے کو سفارتکاری کی فتح قرار دیا۔ قطر، سعودی عرب اور ترکیہ کا مفاہماتی یادداشت کا خیر مقدم۔ جاپانی اور آسٹریلوی وزیر اعظم، نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ کا معاہدے پر مؤثر انداز میں عمل درآمد کرانے کا مطالبہ۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی نے مشترکہ بیان میں کہا ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ ایک لیڈر، ایک فوج اور ایک سپہ سالار، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے پاکستان کو دنیا کے ورلڈ آرڈر میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ فیصل بابڈا کہتے ہیں دنیا فیلڈ مارشل پر بھروسہ کرتی ہے، لوگ لیڈروں پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، گیدڑوں پر نہیں۔ ایک لیڈر، ایک فوج، ایک سپہ سالار، جس کی انت تک محنت نے پاکستان کو ورلڈ آرڈر میں، چیف کو ورلڈ آرڈر میں لا کے کھڑا کیا۔ قومیں، دنیا، انٹرنیشنلی لوگ چیف کو ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ہمیں چیف کی صورت میں ایک لیڈر اور لیڈروں پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، صرف اس خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے ورلڈ پیس کے اندر جو امپورٹنٹ رول پلے کیا اور جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو اسباب و وسیلہ بنایا۔ قربانی پر پنجاب بھر میں صفائی کے بہترین انتظامات دیکھنے کو ملے۔ پنجاب بھر میں صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ تمام وزراء اداروں نے بہت اچھا کام کیا۔ عوام نے پہلی بار ستھرا پنجاب دیکھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا محرم الحرام انتظامات پر جائزہ اجلاس سے خطاب، کہا امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ پولیس اور دیگر محکمے محرم الحرام میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دیں، جہاں پر مزید فورس کی ضرورت ہوگی فراہم کریں گے۔ عوام بھی محرم الحرام میں امن یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ سے تعاون کریں۔ صرف محرم نہیں، ابھی اس سے پہلے جو عید کے ارینجمنٹس تھے اور جو قربانی کے ارینجمنٹس تھے، کہیں کسی کو کوئی آلائش نظر نہیں آئی، کسی کو کوئی ریمینز اینیملز کے نظر نہیں آئے، کوئی گند نظر نہیں آیا، کوئی وہ انبار نظر نہیں آئے اور خون کے دریا بہتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عید کی نماز کے لیے جو عید گاہیں تھیں، جو مساجد تھیں، ان کی جو صفائی تھی، ان کے اوپر جو پورا وہ خوشبو کا چھڑکاؤ کیا گیا اور جس طرح قربانی کے بعد پورا صفائی کا آپریشن ہوا، اس کے لیے میں جو ہمارے منسٹر ہیں ان کو، میں دونوں کو اس چیز پہ اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ تمام جو ہماری ستھرا پنجاب کی جو فیلڈ فارمیشنز ہیں ان کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں۔ بلٹن میں خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ آئندہ مالی سال میں مزید معاشی بہتری کی توقعات ہیں۔ بجٹ میں ترقی کی سمت کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ہال میں سرمایہ کاروں کا اعتماد گونج رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں خطاب، کہا پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر سرمایہ کاروں کا اعتماد مسلسل بڑھ رہا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان B2B تعلقات میں روز بروز بہتری آ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کابینہ اجلاس کل طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق صوبائی کابینہ اجلاس میں نئے مالی سال کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بجٹ کل پیش کرنے کی منظوری بھی دی۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ قانون کو پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس کل بلانے کا مراسلہ لکھ دیا ہے۔ پنجاب حکومت کل اپنا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ عام شہریوں اور تاجر برادری نے صوبائی بجٹ سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام بجٹ میں ایسے اقدامات کے منتظر ہیں جو ان کے مشکلات میں کمی لا سکیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں فیصل آباد سے وقاص شہراز۔
بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی اور گیس کے بھاری بلوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ پنجاب کے عوام صوبے کے آئندہ بجٹ سے ریلیف کے منتظر ہیں۔ تاجر برادری نے بھی پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ٹیکسز میں کمی کی جائے۔ بجٹ اچھا ہونا چاہیے، دکاندار تو پہلے ہی پریشان ہے، اور بھی جو دیہڑی دار ہیں، جو کوئی نوکری دار ہے، سب پریشان ہیں، لیکن وہ بجٹ کو اچھا کریں تو عوام کو تھوڑا سا ریلیف دیں، کو عوام کا فائدہ ہو اس میں۔ شہری اور تاجر کہتے ہیں بجٹ میں عوامی فلاح اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ کو ترجیح دی جائے تو اس کے مثبت اثرات عام آدمی کی زندگی پر بھی مرتب ہوں گے۔ بہت مہنگائی ہے اس ٹائم، تھوڑا سا بجٹ ہمارے حق میں آنا چاہیے، بجائے کہ وہ اوپر والوں کو ریلیف دے، ہمیں عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ چھوٹے تاجر ہیں ہمیں نا جو ریلیف آ رہا ہے اس میں ہمیں ریلیف ملنا چاہیے، بجلی کا اور گیس کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت اپنے بجٹ میں عوامی توقعات پر کس حد تک پورا اترتی ہے۔ مہنگائی سے پریشان شہری اور مشکلات کا شکار تاجروں کے لیے کس نوعیت کے ریلیف کا اعلان کیا جاتا ہے۔ وفاق بجٹ کے بعد اب پنجاب کے بجٹ پر بھی شہریوں اور تاجروں نے بہت سی امیدیں بستہ کر لی۔ کہتے ہیں کہ بجٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں عوام اور تاجروں دونوں کو ریلیف ملے۔ کیمرمین ملک شوکت کے ساتھ وقاص شراز، نیو فیصل آباد۔ سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس بدھ کو شام 4 بجے طلب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بدھ کو بجٹ پیش کریں گے۔ نئے مالی سال کا سندھ بجٹ 4000 ارب روپے کے قریب ہونے کا امکان۔ بجٹ اجلاس سے قبل سندھ کابینہ کا اہم اجلاس طلب۔ کابینہ سے بجٹ تجاویز کی منظوری لی جائے گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافے کی تجویز زیر غور۔ کم از کم اجرت 45,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز۔ گورنر بلوچستان نے بھی صوبائی اسمبلی کا بجٹ اجلاس طلب کر لیا۔ اعلامیہ کے مطابق آئین کے آرٹیکل 109A کے تحت اسمبلی کا یہ اہم اجلاس 17 جون بروز بدھ شام 4 بجے شروع ہوگا۔ مالی سال 2026 اور 27 کا صوبائی بجٹ پیش کیا جائے گا۔ کے پی کے بجٹ 2025-26 کی تفصیلات تاحال فراہم نہ ہونے پر تشویش۔ فائنینسنگ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کا محکمہ خزانہ کو فوری خط دستاویزات میں تاخیر شفاعت اور استصواب کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ خط متن کے مطابق بجٹ میں تاخیر سے ترقیاتی منصوبے متاثر ہونے خدشہ ہے۔ عوامی خدمات کی فراہمی اور وسائل کے استعمال پر تشویش کا اظہار۔ فنڈز کے بروقت استعمال میں ناکامی سے گورننس کمزور ہونے کا دعویٰ۔ کے پی کے میں اپوزیشن کا حکومت سے فوری بجٹ پیش کرنے کا مطالبہ۔ اپوزیشن جماعتوں نے عبوری بجٹ کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ اجلاس میں صوبے کی موجودہ آئینی، سیاسی اور مالی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ اجلاس کے بعد مشترکہ اپوزیشن نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مالی سال 2026-27 کا مکمل بجٹ فوری طور پر پیش کیا جائے اور اس عمل کو کسی سیاسی معاملے سے مشروط نہ کیا جائے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ فیفا ورلڈ کپ میں سابق چیمپئن اسپین اپنی مہم کا آغاز آج کرے گا۔ اپنے پہلے میچ میں اسپین کا مقابلہ کیپ وردے سے رات 9 بجے ہوگا۔ رات 12 بجے بیلجیم کا مقابلہ مصر سے، جبکہ رات 3 بجے سعودی عرب کی ٹیم یوراگوئے کا سامنا کرے گی۔ کل صبح 6 بجے گروپ جی میں ایران کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں بھی جاپانی شائقین نے اپنی منفرد روایت برقرار رکھتے ہوئے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی۔ ڈیلاس کے آرلنگٹن اسٹیڈیم میں نیدرلینڈ کے خلاف میچ کے اختتام پر جاپانی مداحوں نے اسٹیڈیم کی صفائی کی اور اپنے حصے کا کچرا خود جمع کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں شائقین کا کہنا تھا کہ میچ کے بعد صفائی کرنا ان کی ثقافت کا حصہ ہے اور یہ کھلاڑیوں اور دیگر سپورٹرز اور میزبان اسٹیڈیم کے احترام کی علامت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے پیچھے کچرا چھوڑ کر جانا مناسب نہیں سمجھتے۔ جاپان اور نیدرلینڈز کے درمیان دلچسپ مقابلہ 2-2 گول سے برابر تھا۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز۔